अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, PMLN के कायद मियां नवाज शरीफ साहब भले ही जेल में हो, लेकिन बहरहाल उनको अच्छी खबरें जेल में भी सुनने को मिल रही हैं। कहीं ये अच्छी खबरें का आगाज तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं उस फैसले पर जो आज आया है। और नैब की तरफ से एक अपील की गई थी जिसकी जो हियरिंग हुई और जिसका फैसला आया, जो जमानत हो गई थी। अगर आपको याद हो तो एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी जमानत हुई थी, और उन दूसरा एक केस था फ्लैगशिप जिस पर उनकी सजा हुई थी। जब एवनफील्ड रेफरेंस का जो केस था उस पर नैब ने दोबारा से वो अपील में गए थे कि जो इनको जमानत हुई है वो गलत है, उनको जेल में ही रहना चाहिए। ताहम वो कन्विंस नहीं कर सके आज के पैनल को, और एक दफा फिर फैसला जो था वो PMLN के कायद मियां नवाज शरीफ साहब के हक में हुआ। ये क्या मामलात हैं और क्या आने वाला वक्त एक अच्छा वक्त होगा? जबकि दूसरी तरफ PTI का अगर हम मौक़िफ़ सुने तो वो दो टोक अल्फाज में फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि PMLN के जो कायद मियां नवाज शरीफ साहब, उनका दौर खत्म हो गया और अब बेहतर है कि PMLN जो है वो एक नई क़यादत ढूंढ ले या नया कायद ढूंढ ले। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि सदर तो वैसे भी शहबाज शरीफ साहब है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिस पे हमें बात करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हमें बात करनी है। 16 दिसंबर 2014 हमारी पाकिस्तान की तारीख का, हमारी नस्लों की तारीख का शायद एक ऐसा दिन जो कि अज़ियतनाक तरीन दिन, मतलब उस अल्फाज को उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जो कुछ मैं बात कर रही हूँ साना APS की। साना APS के में जो बच्चे शहीद हुए थे, जो लोग शहीद हुए थे, उनके जो लवाकीन थे, जो बच्चों के वालिदैन थे, बावजूद इसके कि उनको बताया जाता रहा कि इंसाफ हो गया है, उनके कातलों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हुई, लेकिन ना उनको सब्र आ रहा था और ना वो इस बात पे मुतमईन हो रहे थे कि उनको इंसाफ मिल गया। वो अपीलें भी करते रहे, उन्होंने अपनी कोशिशें भी जारी रखी और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद नोटिस लिया और उसके तहत एक कमीशन बनाया और उन्होंने कहा कि इस कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट दे और 45 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराए। लेकिन बहरहाल वो 45 दिन तो नहीं हुए। आज दोबारा से उस की समाअत हुई, चीफ जस्टिस ने उसकी समाअत की और पूछा उनसे, उस कमीशन से कि आपने जो है वो रिपोर्ट जो जमा करानी थी वो रिपोर्ट आपने जमा करा दी है, रिपोर्ट जमा नहीं कराई। जिसपे एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब ये दिया कि 147 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, जबकि 109 के बयानात कलमबंद होना भी बाकी हैं। ताहम चूंकि बाकी हैं इसलिए रिपोर्ट जमा नहीं करा सकते। जिसपे अदालत ने हुक्म दिया कि जिस मामले को हम तो निपटा देते हैं, जब रिपोर्ट मुकम्मल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाए। अब यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अजून खान और मिसेस अजून खान, मिस्टर एंड मिसेस अजून खान, जो कि प्रेसिडेंट हैं शोहदा APS फोरम के। असफंद शहीद के वालिदैन, एक बड़ा मोहब्बत का और एक प्यार का रिश्ता उन लोगों के साथ है। अक्सर उन लोगों से मुलाकातें भी होती हैं। आज मैं जानना ये चाहूंगी क्योंकि असल में इम्पोर्टेंट ये है जिसको कहते हैं कि इंसाफ हो तो इंसाफ नजर भी आए, दिखे भी। तो क्या वो मुतमईन हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी मिस्टर एंड मिसेस अजून। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों का एक देरीना मुतालबा था कि या तो सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले या इसका जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। मुझे याद है जब भी मैंने आपके साथ आगे प्रोग्राम किया आप लोगों का ये मुतालबा था, और ये मुतालबा बहरहाल इस सूरत में हुआ कि चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस भी लिया, फिर इन्होंने कमीशन भी तश्कील दिया। रिपोर्ट ऑल्दो के वक्त पर नहीं हुई, लेकिन बहरहाल अब मजीद टाइम दे दिया गया है कि जैसी रिपोर्ट हो वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाए और आज ये केस निपटा दिया गया। कितने मुतमईन आज आप हैं जो आपकी तहफुजात पहले थे खुद नोटिस से पहले वो दूर हो सके हैं? अजून साहब पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग आज बन के आप लोगों की काविशों से आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे दिलों को थोड़ी बहुत जो है ना मुतमईन हुए हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना यहाँ जुडिशल कमीशन ने उन गवर्नमेंट के ओहदेदारों को बुलाया जो उस वक्त इस साने के जो है ना जिम्मेवार थे, और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारा दरीना मुतालिबा था उसमें उस वक्त के कोर कमांडर हिदायतुर रहमान और IGP नासिर दुरानी, और इसमें जो है ना जो इंटीरियर सेक्रेटरी था अख्तर अली शाह, उनको, और सबसे ज्यादा जो जरूरी था 102 ब्रिगेड के जो है ना ब्रिगेडियर मुदस्सर को जो है ना उन लोगों ने जो है ना स्टेटमेंट के लिए बुला लिया है। आप यकीन करें इससे हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई
اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آج جو ہے نا ہمارے بچے بہت زیادہ مطمئن ہوئے، کیونکہ ان کے والدین بھی بہت زیادہ مطمئن ہیں کہ اللہ نے چیف جسٹس کی جو ہے نا کی وساطت سے ہمیں جو ہے نا تھوڑا بہت انصاف نظر آنے لگا کہ انشاءاللہ ان بچوں کو کی جو ہے نا والدین کو وہ انصاف ملے گا جو وہ چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی ہم بہت مشکور ہے کہ ہر جگہ پہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس سانے کو آپ لوگوں نے زندہ رکھا جو آج تک آپ لوگ ہمارے ساتھ اس میں جو ہے نا ان کوششوں میں ساتھ ہے. جی اچھا عجول خان صاحب، چونکہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں شہداء اے پی ایس فورم کے، تو جو آپ کی آواز ہے اور جو آپ کا موقف ہے، تو میں یہ امید رکھوں اور میں یہ یقین کروں کہ تمام والدین کی آواز ہے، تمام والدین مطمئن ہیں وہ آپ کے موقف سے. بالکل تمام والدین، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے بھی ہم سارے کٹے ہوئے تھے اور سب اس چیز سے بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہے کہ واقعی جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا اور یہ ہم ایک تاریخ بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان کی جو ہے نا پاکستان میں کہ واقعی جو ہے نا ایسے والدین تھے جو اٹھ گئے اور اپنے بچوں کا پوچھ لیا کہ آخر کوئی تو ذمہ داری اس کی ہوگی، کسی کی تو ذمہ داری ہوگی نا، کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے نا یہ ذمہ داری اس کی تھی. دہشت گردوں کا جو آج خاتمہ ہوا ہے وہ ان بچوں کو کی خون کی وجہ سے ہوا ہے. جو نیشنل ایکشن پلان بنا ان بچوں کو خون کی وجہ سے بنا اور اس نیشنل ایکشن پلان نے اتنا کام کر دیا کہ جتنی بھی ہمارے پاکستان کے عوام ہیں، جتنی بھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، وہ ایک آواز میں ہو گئے، ساتھ مل کے ان لوگوں نے ان دہشت گردوں کو اس ملک سے بھگایا اور انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی اس ملک میں وہ قدم نہیں رکھ سکیں گے. آمین سم آمین. بھابھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میں جب بھی آپ سے ملی ہوں تو آپ ظاہر سی بات ہے وہ اس کیفیت کو تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا جو آپ پہ گزری ہے. وہ ہم شاید مطلب میں کہتی ہوں کہ 1% مطلب ہم فیل تو اس لیول پہ تو ہم فیل ہی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا، آپ لوگ کہتے تھے کہ اوپر سے ایک تو ہم اس دکھ کرب اتنی اذیت سے گزرے ہیں جو کہ تا حیات آپ لوگ ظاہر سی بات ہے اس ٹراما سے بھی نکلنا آپ لوگ کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود جب انصاف بھی نہیں مل رہا ہوتا اور انصاف کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں تو وہ جو ٹراما ہوتا ہے وہ کئی ٹائمز جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور آپ لوگوں سے جب یہ آپ کے بچوں کی قربانی ہے، جب آپ سے کہتے تھے شہید یا قربان تو آپ کہتے تھے ہم نے ان کو جنگ کے میدان میں نہیں بھیجا، ہم نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. تو آج آپ بھی مطمئن ہیں کہ آپ کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کے اندر سے وہ جو ایک تکلیف تھی اس اذیت کا مجھے نہیں پتا کہ انصاف ملنے کے بعد آپ کو کم از کم یہ ہوگا کہ ہاں ان کے قاتلوں کو یا آپ کے بچوں کو انصاف ملا، ان کے قاتلوں کو سزائیں ملیں گی. بالکل نادیہ، بالکل بہت زیادہ آپ یقین مانیں کہ جب ثاقب نثار صاحب نے جو ہے چیف جسٹس ہمارے جو ہیں انہوں نے جب اس کا مطلب صحیح سے نوٹس لیا اور انہوں نے مطلب اس کا آرڈر کیا کہ نہیں اس کی جی آئی ٹی بنائی اور پوری طرح سے انکوائری کی، اس سے کہ نادیہ میں کہوں کہ اس 4 سالوں میں ہم نے اور کچھ نہیں کیا، صرف بچوں کے لیے آواز اٹھائی. آپ یقین مانے زندگی کے یہ 4 سال جو ہیں ایسے سال تھے جس میں ہم نے صرف اور صرف ہماری یہی آواز تھی. سب پیرنٹس آپ یقین مانے جس طرح مطلب کہ آپ جب گھر میں ایسا سانیہ ہو جاتا ہے، ایک مطلب جوان بچے کی لاش آپ کے گھر سے نکلتی ہے تو مطلب کس طرح شوق میں سارے پیرنٹس تھے. لیکن آپ یقین مانے کہ اس شوق میں بھی ان میں اتنی ہمت تھی اور وہ صرف ایک آواز لے رہے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آخر ہمارے بچوں کو کیوں مارا گیا، کس نے مارا ہے، اس کے پیچھے مطلب فائدہ لینے والے کون سے لوگ ہیں، ہمیں ان کا پتہ لگانا ہے. اس سے کہ جو بھی دہشت گرد آئے، میں کہتی ہوں XYZ جو بھی آئے، ان کو پھانسیاں بھی دی گئی، مطلب جو ٹی وی میں آتا گیا اور سب کچھ. آپ یقین مانے ہم کبھی مطمئن ان چیزوں سے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے ہماری آپ کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری تسلی ہو جاتی ہے، اسے کہ جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ وہ دہشت گرد تھے، یہ وہ لوگ تھے، آپ کو تھوڑا بہت مطلب اس سے اطمینان ملتا ہے. لیکن آپ کا پھر وہی سوال وہیں پر ہی آپ کا دماغ کی سوئی وہیں پر اٹک جاتی ہے، اس کے فائدہ لینے والے کون تھے. اور آپ یقین مانے ہم اس جی آئی ٹی کے ذریعے، اس انکوائری کے ذریعے اور یہ جو جوڈیشل کمیشن کا پورا یہ قصہ جو چل رہا ہے، ہم صرف وہی لوگ تلاش کرنے کی اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس میں فائدہ کس کا ہوا ہے، غفلت کس سے بھرتی گئی ہے، کس نے اتنا بڑا دکھ ہمیں دیا ہے، ہمارے سامنے تو لایا جائے. اس لیے کہ میں مطلب کہ شروع سے ہم نے یہی کہا کہ یہ کوئی معمولی ثانیہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ کوئی سڑک کا ثانیہ نہیں ہے, کوئی بم بلاسٹنگ کا قصہ نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے. ایک ایک بچے کو چن چن کے نادیہ چن چن کے مارا گیا ہے. ان کے سروں پہ گولیاں ماری گئی ہیں, ان کے سینوں کو چھلی کیا گیا ہے. کیا یہ آسان بات ہے؟ کیا اس سب کو اس طرح کہہ دینا کہ اس نے مارا اس نے مارا کیا آسان بات ہے؟ نہیں, یہ آسان نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے. ہمیں وہ پلانرز چاہیے, ہمیں وہ مائنڈ سیٹ چاہیے جنہوں نے یہ کیا. اور اس جی آئی ٹی سے میں کہتی ہوں کہ ضرور سامنے آئے گا. اگر یہ صاف شفاف طریقے سے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے, ہم سے حلف لیا گیا ہے, ہمیں حلف دیا بھی گیا ہے, قسم کھائی گئی ہے کہ اس کو بہت صاف شفاف طریقے سے کیا جائے گا, ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور میں کہتی ہوں میں بہت پر امید ہوں, میں کیا ساری مدد بہت پر امید ہے. اور آپ یقین مانیں, پتہ نہیں دل کہتا ہے اور ایسا ہوگا, بالکل ایسا ہوگا کہ ہمارے یہ آنسو, ہمارے یہ دکھ, ہمارے یہ آہیں, ہمارے وہ بدوائیں ضرور رنگ لائیں گی. اس لیے کہ یہ بہت سچی تھی, جو بھی کچھ ہمارے دکھ تھے وہ بہت سچے تھے. آپ کی میں نے بہت تکلیف سہی ہے. مطلب اس کو معمولی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی معمولی قصہ ہوا ہے کہ میرے گھر سے صرف لاش اٹھی ہے. آپ کی مانے 144 لوگوں کے گھروں سے لاشیں اٹھی ہیں, اور ایسی لاشیں, ایسی خوبصورت عمر کے اتنے خوبصورت بچوں کی لاشیں, اور اتنی بے دردی سے ان کو ٹارگیٹ کیے ہوئے مطلب لاشیں. آپ یقین مانے کیا اس کا آسان ہوگا؟ میں نے ہمیشہ میڈیا پہ کہا, آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ میں صرف یہی جملہ کہتی ہوں, ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے بچے لاوارث نہیں تھے, اور نہ ہمارے بچے لاوارث ہیں. ہم پوچھیں گے ان کا, ہمارا حق ہے ان سے یہ پوچھنا, یہ اور ہم پوچھتے رہیں گے. اور جب تک میں کہتی کہ جب تک ہمارے سامنے ساری انکوائری سامنے نہیں آئے گی, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں بیٹھیں. بہت شکریہ آپ کا اجون خان صاحب, آپ کا بھی شکریہ, اور مسز اجون کا بھی میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. حقیقت یہ ہے کہ جب اس واقعے کو دہرائیں تو پھر آپ اسی جگہ پر شاید اپنے آپ کو دوبارہ سے آپ واپس چلے جاتے ہیں. اور میں تو ان پیرنٹس کے حوصلے کی داد دیتی ہوں. بہرحال پر امید ہیں, کم از کم جو پہلے ان کے اندر ایک تشنگی تھی, وہ تشنگی میں یقیناً کمی آئی ہے, ابھی بھی پر امید ہیں. اور میں تو یہ صرف درخواست ہی کر سکتی ہوں عدالت عظمیٰ سے کہ جتنا بڑا انہوں نے جو کام کیا ہے, 4 سال بعد ہی صحیح اس وقت نوٹس لیا, رپورٹ ابھی بھی جمع نہیں کرائی ہے. چیف جسٹس صاحب تو ریٹائر ہو جائیں گے 17 جنوری کو, لیکن انہوں نے جو احکامات دیے ہیں ان پر اسی طرح عمل درآمد ہو. اور یہ جو دکھی دل ہیں, ان کے غموں کو شاید آپ کم تو نہیں کر سکتے, لیکن مرہم لگانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ ہمارا پینل ہوگا اور اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج جو عدالتی فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کے قائد کے حوالے سے کہ ان کی ضمانتیں جو نیاب نے کی تھی, وہ جو اپیلیں کی تھی ان کی ضمانت کے خلاف, وہ مسترد ہو گئی ہیں. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ کے بیل کے فیصلے کو اپہولڈ کیا, اور ہم سب عدالت عظمیٰ کے شکر گزار ہیں کہ قانون کی جو حکمیت ہے اسی کو آگے چلنا چاہیے. آپ چیک کر لیں ریکارڈ, عمران خان کی جانب سے نہیں آیا, ہمارے والدین کی طرف سے شہر آتا ہے. آپ ویل اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں, بالکل اپنی کمائی کی ہے, 20 سال کام کیا, اور جب خاتون کام کرتی ہیں تو اس کا ہم مشینوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. لاکھوں لوگ مشینوں پہ کام کر رہے ہیں, ایکسپورٹ سے آ رہے ہیں نا, اور سلائی کی مشینوں سے آ رہے ہیں. آج یہ مکافات عمل ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنی ہوگی, اور یہ بتانا ہوگا کہ وہ جائیدادیں کیوں چھپائی گئیں, ان کا منی ٹریل جو ہے آپ کو دینا ہوگا. آج تک ایک پائی کرپشن ثابت نہیں کر سکے آپ شریف خاندان کے خلاف. آج اپوزیشن کے لیے ایک پاکستان ہے اور نیازی صاحب کے احتساب کے لیے دوسرا پاکستان ہے. عمران نیازی کا اپنا دامن داغدار ہے, اپوزیشن کے خلاف روز چور اور ڈاکو کے نعرے لگاتے ہیں. سپریم کورٹ ٹھیک کہتا ہے, یہ نہ کھیل کا میدان ہے, نہ یہ کرکٹ کی پچ ہے, نہ یہ گیند اور بلے کا کھیل ہے. نیازی صاحب ہوش کے ناخن لیں, اور بڑھ کے مارنے سے اور اپوزیشن کو دھمکیاں دینے سے پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کا ملک نہیں چلتا.
जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आज उस फैसले के हवाले से जिसमें जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था और इस पर नैब जो था सजाओं की मुअत्तली के फैसले के खिलाफ नैब अदालत में गया था, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी है। जो कलअदम थी सजाएं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उसको बरकरार रखा है। अब एक तो ये फैसला हो गया जिसमें हमें बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि PMLN की मुश्किलात में कभी वाक़या हो रही है और PMLN इसको लेकर खुश भी बहुत है। इन तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अब्बासी साहब, MNA है PTI के। अस्सलाम वालेकुम सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अरशद वही चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद वही चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। बैरिस्टर मसरूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं और उसके साथ साथ कौमी वतन पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर मसरूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सदाकत अब्बासी साहब, अब कम अज कम आपको लगता है कि ये शिकायत तो PMLN को के अंदर जो हो रही थी वो दूर हो जानी चाहिए कि अदालतें आज़ाद नहीं है, नैब आज़ाद नहीं है। अब चूंकि जो केसेस आप लोग के हवाले से भी, खान साहब के हवाले से सामने आया, उस पर एक लंबी बहस आई, तो अब फिर एक तरफ बातें हो रही थी कि डील तो क्या NRO के हवाले से भी बातें होने लगी कि कहीं ना कहीं नैब ने भी शायद इतने ज्यादा लीनियंसी से काम किया, लेकिन बहरहाल आपको लगता है शिकायतें दूर हुई होंगी PMLN की? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये नैब ये जो डील और ढील वाली बातों को इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को रिसेंट हिस्ट्री में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीजें अब मुश्किल होगी जाएंगी, नामुमकिन हो जाएंगी। माजी में तो होती रही, पीपल्स पार्टी ने भी डील करके NRO किया, मुस्लिम लीग नून भी डील करके बाहर भागी। अब लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसी बात है। एक बात कानून की अमलदारी की कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को थोड़ा सा आज हया करनी चाहिए कि इन्हीं अदालतों को, आपने कहा मैं मानता नहीं, बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, आपने कहा कि ये लिखे हुए फैसले पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी तौहीन और से आते हैं, बहुत तौहीन थी। और पता नहीं फिर किस मुंह से जाके आज उसी अदालत के सामने खड़े हुए। उनको रिलीफ जिसको भी मिले उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। चाहे अंदर से मुझे ये दुख है कि मैं समझता हूं कि एक आदमी जिसने इस मुल्क को बुरी तरह लूटा, मुल्क के इदारे उन्होंने मफलूज करके अपनी करप्शन की, लेकिन बहरहाल अभी उनको जमानत जो है वो इंश्योर हुई है या उनकी जमानत जो है वो कंफर्म हुई है। अभी फैसला तो इस पे अपील तो मेरा ख्याल है जो वो तफसीली फैसला तो बाद में आएगा केस का। इस हद तक नैब की जो अपील थी उसको तो उन्होंने मुस्तरद ही कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये फैसला ये है मेरी समझ के मुताबिक कि उनका फैसला सस्पेंड हुआ है, उनकी सजा सस्पेंड हुई है, अभी उनका कोई केस है वो बरी नहीं हुए, अभी उनकी अपील चलेगी। सजा मुअत्तल हुई है ना, पहले जो हुई थी एवनफील्ड पे उस पे सजा, जिसको सादा जुबान में जमानत कहते हैं। लेकिन मसला फिर यही है ना कि वो जो सजा अपील जो है वो जो फैसला जो सजा उनकी जो मुस्तरद हुई थी, तो मसला ये है कि इसी पे तो उनको सजा मिली थी और इसी पे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो ये फिर एक नया अलग नहीं, डिस्क्वालीफाई तो बड़ी सीधी सीधी बात है। आपकी सीधी बात है ना, मुलाजिम थे, यहाँ वजीर आजम थे, बाहर नौकरियां कर रहे थे, अकामे रखे हुए थे। एक बात और, वो उनका मिस डिक्लेरेशन था। ये जो केस जिसपे उनको नायब अदालत ने सजा दी थी, वहां उनको सस्पेंड हुई और वो सस्पेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर। अभी आप तो ये कह रहे हैं ना कि अभी तो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, अभी आप ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब कोई केस से बरी नहीं हुए, तो फिर उनकी जमानत हुई है। फवाद चौधरी साहब आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर 2 कदम आगे क्यों चल रहे हैं? वो कह रहे हैं जी उनके चैप्टर खत्म हो गया, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, PMLN नया कायद ढूंढ ले। मैं भी यही बात कर रहा हूँ, उनकी सजा अभी तो मुअत्तल हुई है, केस से वो बरी नहीं हुए। ये एक केस है, दूसरे में सजा भी अभी अंदर है, लाइन है केसों की, बरी भी हो सकते हैं अगर बरी होंगे तो उनको उनकी ये कामयाबी है। और हम समझते हैं कि हर बुरे से बुरे मुल्जिम या मुजरिम को। अरशद भाई चौधरी साहब आपका तज्जिया क्या कहता है? क्योंकि आपने ये तमाम केसेस भी कवर किए, आप नेशनल असेंबली भी देख रहे हैं, आप अपोजिशन की तकरीर में भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि रिलीफ मिलने के जो मामला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है? मरियम नवाज के मुस्तकबिल, जो उनका सियासी मुस्तकबिल था, उसको बड़ा ये जो फैसला है वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, फाइनली अदालतों से इंसाफ हो गया आपको लगता है? बिल्कुल, लेकिन नादिया जो आपने शुरू में NRO की बात की और ये वो अभी कौमी असेंबली की कार्रवाई से वासी साहब भी आ रहे हैं,
تو یہ دیکھیں این آر او کی بات جو ہے صرف حکومت یا اپوزیشن نہیں کرتی. ابھی آج کی قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھ لیں کہ آج ابھی فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جب یہ بات کی گئی کہ بیرون ملک سے ہمارے دوست جو ہیں وہ قرضہ دے رہے ہیں اور وہ ایک انسٹیٹیوشن افواج پاکستان کے سربراہ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ قرضے مل رہے ہیں. تو فیصل ووڈا صاحب کا بیان کیا ہے آن فلور آف دا ہاؤس کہ آپ جتنی مرضی تعریف کر لیں, آپ جن کو خلائی مخلوق کل کہتے تھے آج آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, بے شک آپ زمین پہ لیٹ جائیں آپ کو کوئی این آر او نہیں ملے گا, ہم آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں این آر او میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپوزیشن یہ بات کرتی ہے این آر او کی تو حکومت کے ارکان کیوں این آر او کی بات کر رہے ہیں؟ وفاقی وزیر جو ہیں وہ اگر این آر او کی بات کرتے نہیں تو یہ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس بات کو یہ ملائن کر رہے ہیں ایک انسٹیٹیوشن کو کہ وہ این آر او دیتے ہیں. یہ تو پھر وفاقی وزیر اگر یہ کہے گا میں صرف پرویز مشرف کے حوالے سے دیکھیں این آر او جو مشرف دور میں ہوا وہ ایک بڑی اچھی بات کی کل ایک صاحب نے, انہوں نے کہا کہ این آر او جو ہے نا وہ صرف آمر دیا کرتے ہیں, جو آمریت لے کے آتے ہیں, جو مارشل لاء لگاتے ہیں وہ این آر او دیتے ہیں. اس وقت تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے تحت کام کر رہے ہیں, آئین کے تحت این آر او جو ہے نا کوئی بھی نہیں دیتا. لیکن اگر وفاقی وزیر اگر یہ بات کرے گا, ہاں جی اگر وفاقی وزیر یہ بات کرے گا تو کہ آپ میں سے اصل ایک سوال, یہ نواز شریف صاحب کو یہ جو خاموشی ہے اس کو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ پچھلے کوئی تقریباً 2 مہینے سے خاموش ہے. نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جب آپ وہ بولتے ہیں تو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ بولتے کیوں نہیں؟ اگر وہ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ این آر او ہو گئی ہے, وہ کوئی ٹیلی کاسٹ ہی نہیں کر سکے گا, جب میں بولوں گا وہ کوئی سن ہی نہیں سکے گا. اور یہ حقیقت ہے, کیا یہ اس بات کو انکار کرتے ہیں کہ جو وہ بولیں گے وہ ہم لوگ نشر کر سکتے ہیں اور یہ عباسی صاحب بھی اس کو سپورٹ کریں گے؟ پھر دوسری بات یہ ہے عباسی صاحب کہ یہ کیا بولنا ہے ایسے انہوں نے کون سی بات کر لی ہے 40 سال سے بیٹھے نہیں بول سکے؟ اس سے پہلے کچھ بولا ہے الیکشن کیمپین کے دوران, بہت کچھ بولا ہے. نادیہ آپ کا تو خود میڈیا سے تعلق ہے, آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے جب وہ لندن سے پاکستان آئے تھے تو جو طیارے میں انہوں نے کچھ بولا تھا ہم تو وہ لوگ بھی ٹیلی کاسٹ نہیں کر سکے جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو اس لیے یہ اپنے آپ کو ہم آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں نا, ہم کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری آزادی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی, یا جو ایک آزادی رائے کی بات کرتے ہیں. آج نیشنل اسمبلی میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا, شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا, اس پہ بھی ذرا بات کروں گی. لیکن اس کیس میں بیرسٹر مسرور صاحب سے بات کر لوں. بیرسٹر مسرور صاحب, ڈیل ہے, ڈھیل ہے, بہتری ہے, ریلیف ہے, اس فیصلے پر آپ کے کامنٹ؟ لیکن جہاں تک آج کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے, یہ کیس تو نیب کا بڑا کمزور تھا, کیونکہ ایک دفعہ جب سزا سسپینڈ ہو جائے, اور ایک جو صداقت عباسی صاحب بار بار امپریشن دینے ضمانت ہے, وہ ایک کانسیپٹ ہے ضمانت کے گرفتاری سے پہلے یا کنوکشن سے پہلے. جب کنوکشن کے بعد ضمانت ہوتی ہے, اب وہ فیصلہ پڑے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس میں سزا معطل ہوئی ہے. وہ بہت سٹرونگ فیکٹس پہ اگر آپ کا کیس مضبوط ہوگا تو کورٹ سزا 10 سال کی سزا معطل کرتی ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ روٹین میں آئے مچل کے جمع کی اور ضمانت ہو گئی. اور اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی بھی وجہ سے ضمانت ہو جاتی ہے اور ملزم باہر ہے تو اس کو کینسل کرنے کے لیے لاء میں اسکوپ بہت لیمیٹڈ ہے کہ کیا یہ کوئی ٹیمپرنگ کرے گا ایویڈنس کے ساتھ, یا یہ کسی طرح مس یوز کر رہا ہے اپنی بیل کو, وٹنسز کو پریشرائز کر رہا ہے. اس میں تو ٹرائل ہو چکی ہے, سارا ریکارڈ کورٹ کے اندر ہے. تو کوئی لیگل گراؤنڈز جو ہیں جو قانون میں دیے گئے ہیں کرمنل پروسیجر کورٹ میں ضمانت کینسلیشن کے, وہ کوئی آرگیو نہیں ہوئے. ان کا سٹانس یہ تھا جی فیصلہ بہت طویل ہے, یہ تو کوئی قانون میں گراؤنڈ ہی نہیں ہے. تو پھر نیب, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیس ویک تھا تو نیب کیوں گیا تھا, نیب اپیل میں گیا ہی کیوں تھا؟ دیکھیں اس وقت جب یہ اب وہ بھی میرے خیال میں صداقت عباسی کی صاحب کی مہربانی تھی, کیونکہ انہوں نے میڈیا میں آ کے انہوں نے پورا پی ٹی آئی حکومت جن کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں یہ, لیکن میں ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہوا کیا, میں وزیر ہیں اثر و رسوخ والے ملتے ہیں چیمبرز میں. اچھا نہیں, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ہوا کیا, عمران خان کا تو الیکشن کمپین ہی تھا نواز شریف, بجلی دیں نہ دیں, $22 آئیں نہ ڈائیں, وہ تو اب ہم بھگت رہے ہیں. ان کا مین فوکس تھا کہ نواز شریف کو پنچ کرو, نواز شریف کو پنچ کرو. اب اگر نواز شریف کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہائی کورٹ نے سزا معطل کر دی ہے, تو پولیٹیکلی ان کو بہت بڑا وہ ایشو تھا. اب اس وقت جو پریشر آیا اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ کہنے کے کہ عدالت کا معاملہ ہے, انہوں نے سارا ملبہ نیب کے وکیلوں پہ بیچاروں پہ ڈال دیا کہ نیب نے کیس نہیں آرگیو کیا. بھائی نیب تو وہی کیس کرے گا جو ایویڈنس ہوگی, جو قانونی نکات ہوں گے. تو انہوں نے چونکہ حکومت نے بھی اپنی توپیں, میں خود کتنے پروگرامز اس دن کرتا رہا جس دن فیصلہ آیا, ساری توپیں اٹھا کے نیب پہ ڈال دی.
تو نیب کے وکیل بھی ایکچولی اپنے ڈیفینس تو اگر وہ اپیل نہ کرتے آج ہم ان کو کر رہے ہوتے کرٹیسائز کہ بھئی نیب مل گئی ان کے ساتھ. بریک لینے دیں. مجھے پتا ہے صداقت عباسی صاحب کو بہت کچھ کہنا ہے. مختصر سا بریک لیتی ہوں, واپس آتی ہوں, یہیں سے پروگرام شروع کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور صداقت عباسی صاحب جو آپ کو کہنا ہے, جو آپ ابھی کہنا چاہ رہے تھے, وہ آپ ضرور کہہ دیجیے گا, اس کے بعد پھر اگلا سوال تو مجھے. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہمارا شروع سے یہ ہمارا ایک تھیسس ہے کہ پچھلے یہ تو کہہ رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کچھ بولیں گے تو پتہ نہیں کیا بولیں گے. نواز شریف صاحب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو 40 سال سے جو بندہ ملک کے حکمرانی میں ہے, ان کا خاندان حکمرانی میں ہے, اور وہ اس حکمرانی میں رہ کے اربوں خربوں کے اثاثے پوری دنیا میں بنے. مشرف کے 10 سال آپ نکال لیتے, 40 سال مجھے تو صاحب تو 40 سال کا مشرف بھئی ملک کو اس وقت یہاں پہنچانے میں نا 3 بڑوں کا کام ہے. ایک مشرف نے اس ملک کو برباد کیا, اس کے بعد نواز شریف عزاداری نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا. پوری قوم اس بات پہ مشرف صاحب کے زمانے میں اکانومی تو کم از کم بہت بہتر تھی. نہیں میں ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا. میں مشرف صاحب کی تعریف آپ کر لیں, اسپوکس مین آج کل کے ساتھ ہیں, ان کے وزیر ان کے ساتھ ہیں. کیا آپ اس سے آپ تعریف نہ کریں, لیکن آپ حقائق تو بیان کریں نا. اکانومی بہتر نہیں تھی. میں اس لیے میں تھوڑا سا محتاط ہوں. ان کو ایک موقع مل جائے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ملک کی جو آپ جمہوریت کا جتنا بھی سارا پروسیس تھا اس میں مشرف صاحب کا کردار ہے. جتنا اکانومی کو ڈبونے کا, بڑی آسان سی بات ہے. 60 سال میں جو قوم 6000 ارب قرضہ لے اور 10 سالوں میں اور 5 ماہ میں 2.2 ٹریلین لے لے, اس کے بعد بولیے گا میں آپ کو بتاؤں گا نا. اچھا آصف صاحب, میں سب سے پہلے آپ کو 60 سال میں وہ قوم ڈیم بھی بنائے, ایٹم بم بھی بنائے, وہ قوم فوج بھی اپنی رکھے, انڈسٹریلائز بھی کرے. کتنا قرضہ چڑھاتی ہے؟ 6000 ارب. پچھلے 2 ٹینیور میں 6000 کی بجائے 24000 ارب قرضہ اور ایڈ ہوتا ہے, اور ملک میں نہ کوئی ڈیم بنا نہ سوائے ایک بجلی کی وہ بات کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے صداقت. میں صرف اپنا پوائنٹ پورا بنا لوں. کہنے کی بات یہ ویسے تب جی ڈی پی کا والیوم جو ہے نا وہ اور تھا, آپ کی معیشت کا اتنا بڑا پھیلاؤ نہیں تھا تب. نہ یہ سارا پھیلاؤ جو ہے پچھلے 10 سالوں میں. میرے بھائی آپ نواز شریف کے اثاثے دیکھیں, اتنا پھیلاؤ ہو گیا. اومنی اور زرداری 1400 ارب ہو گیا ہے. نادیہ, اومنی اور زرداری کے اثاثے دیکھیں اور پاکستان کے قرضے دیکھیں. اب میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. کہنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک کو ڈبونے کا 3 بندوں کا کردار ہے. بھائی صاحب یہاں سلائی مشینوں سے اثاثے بن جاتے ہیں, وہ تو پھر 70s کی دہائی سے اگر سلائی مشینوں سے اثاثے بنے ہیں نا تو اس وقت کوئی, میں تو صرف وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کروں گا, میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں گا, میں پورے ٹبر کو ڈیفینڈ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی مثالیں دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ ان کی فیملی کو ٹبر کہہ رہے ہیں. میں نواز شریف کے ٹبر کی بات کر رہا ہوں کہ پورا ٹبر ان کا ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے, اس لیے کہ وہ سارے حکومت کے معاملات. میں کہنا چاہتا ہوں سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں مسئلہ کیا ہے. اگر نواز شریف حکومت نے کوئی ایمنسٹی دی ہے, اس سے کسی نے فائدہ اٹھایا, اس کو بھی قانون سے جج کریں. علیمہ خان کی یہ مثال دینا چاہ رہے ہیں, کوئی وہ وزیر اعظم نہیں تھی, کوئی وزیر نہیں تھی. ایک سیکنڈ, جب اپوزیشن یہ شور ڈال رہی ہے کہ جے آئی ٹی بنائیں, وہ بھی اپنے اثاثوں کا حساب دیں, تو بھائی جو کام پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ کام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے, وہ سپریم کورٹ میں کیس لے کے چلے جائے, ان سے کہے کہ اس میں جے آئی ٹی بنائیں. میڈیا پہ شور ڈالنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں نا کہ جے آئی ٹی کورٹ نے بنائی. بھائی جائے نا, نہیں وہ پرانا پاکستان تھا, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا. اگر اب بھی اپوزیشن پرانے پاکستان کی کرے تو نیا پاکستان کدھر ہے؟ اور پھر مریم علیمہ باجی بھی فیملی کی ممبر ہیں, مریم نواز بھی فیملی. مریم نواز کے والد وزیر اعظم تھے نمبر 1. نواز شریف کو سزا نہیں, نواز اسٹیل مل جب لگی تھی تب وہ وزیر اعظم تھے, تب وہ سیاست میں تھے, نہیں تب وہ سیاست میں تھے. اور مریم کی اس وقت عمر کتنی تھی یہ ذرا اب مجھے دونوں بھائی جواب دینے دیں. دیکھیں پہلی بات, کو نواز شریف کی سزا کا مسئلہ ہے, وہ پیناما کوئی
ہماری آپ کا دوسری بات آپ نے کورٹ سے رجوع کیا تھا نا, آپ نے صرف میڈیا پہ شو نہیں کیا تھا, آپ نے کورٹ سے رجوع کیا تھا نا. آج یہ اپوزیشن ان کے کورٹ سے باہر جائے, لوگ انڈے ماریں گے. بات سن لیں, اپوزیشن باہر جائے لوگ انڈے ماریں گے. ہم نے تو اس کیس کو پولیٹیکلی اٹھایا اور اداروں کو ہمت دلائی کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں ایک بات جانتی ہوں, اگر کی پراپرٹی پہ جس کو اعتراض ہے وہ جائے اسی طرح وہی پروسیجر اختیار کرے جو پی ٹی آئی نے کیا. نادیہ اس میں یہ ہے, دیکھیں کہ یہ کیسز جو ہیں جیسے پیناما میں چلا گیا یا اومنی گروپ والا کیس ادھر چلا گیا, ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی, وہ کیس عدالت میں آلریڈی زیر سماعت تھا, اس میں انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کا جو کیس ہے وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا ہے, جس میں انہوں نے پہلے جو دبئی میں جائیدادیں تھی اس میں انہوں نے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے جرمانہ ادا کرنا تھا, وہ انہوں نے کچھ اس میں سے کر دیا. قانون میں رہتے ہوئے کیا نا, قانون اجازت دیتا ہے نا. ایمنسٹی ہے, ٹیکس ہے, وہ پبلک. اچھا ذرا سنیں, میں ان کو فرق بتا دوں. انہوں نے اس میں انہوں نے اپنی چھپائی ہے. نہیں, اس میں جو ایمنسٹی کلیم کرے سب چور ہے اور میں آ کے ان کے احتساب کروں گا. ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب جس نے ایمنسٹی کلیم کیا اس کا احتساب. اچھا ماری آپ مجھے نادیہ, مجھے پاکستان میں نادیہ عمران خان نے کہا ہے, پورے پاکستان میں سارے بزنس مین کو اٹھائے, عمران خان نے کہا تھا اپنے گھر سے تو شروع. دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں میرا باری باری بولے تھا کہ میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں. چلے میرا پوائنٹ ایک سن لیں, میرا پوائنٹ ایک سنو, پھر مجھے بھی بات بولنا ہے. میرا صرف یہ ہے, میرا ٹیک یہ ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ اس میں جی آئی ٹی بنا سکتی ہے تو اس میں بھی جی آئی ٹی اگر اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے تو یہ عدالتیں چونکہ آلریڈی اس کیس کو سن رہی ہے وہ بنا سکتی ہے, یہ عدالت کی ثوابدید ہے. اب آ جاتی ہے بات ان احتساب کی کے لیے, یہ اپوزیشن جا بھی تو سکتی ہے نا, ایک نہیں اس میں فریق بننے کی اپلیکیشن دے سکتی ہے نا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ دیکھیں, وہ تو آج بھی آصف زرداری صاحب ایوان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, نہیں وہ کہتے ہیں ہم ایوان میں نہیں سیاسی باتیں ہوتی, سیاسی باتیں تقاریر میں ہوتی ہیں, وہ قومی اسمبلی میں کہہ رہے ہیں ایوان میں ہوتی ہیں. یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا آپ ڈرون حملے کرتے رہے, ہم ایوان میں اس کی مخالفت کرتے رہیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے جو ان کا پوائنٹ ہے, اب آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں ایک طرف کہ جی ادارے اب آزاد کام کریں, یہ بات سب اس کا جواب دیجیے گا. آپ کہتے ہیں ادارے بالکل خود مختار ہیں, وہ آزادی سے کام کر رہے ہیں, ہمارا ان پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ ادارے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ صبح سے شام تک جو ہے وہ ان پر بیشنگ کر رہے ہیں, جائز کے کہ آپ اپنا کام کریں, عوام کو کوئی ریلیف دیں. ابھی آپ نے بات کی 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے, اب بات یہ ہے کہ آپ وہ جو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ تھی, جو لٹیرے تھے, جو چور تھے, ڈاکو تھے, وہ سارے کے سارے آپ نے ان کے اندر کر دیے, کیسز آپ نے کر دیے, تو معیشت بہتر ہونی چاہیے تھی نا 5 ماہ میں 6 ماہ میں. تو وہ بیڑا غرق آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, 6% سے زیادہ مہنگائی آپ کی شرح ہو گئی. سوال نہیں, سوال میں بولوں گا, جواب آپ نے بولا فائر کا پیسہ تو دیکھیں نہیں آنا بہت مشکل ہے. 4 باتوں کا جو ڈیلی بیسس پہ اتنے ارب عمران خان کہتے تھے دن میں کرپشن ہو رہی ہے, وہ تو روکے نا, وہ تو بچائے نا, وہ تو بچ رہی ہے. روپے کی قیمت کہاں جا رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج کا کیا حال ہے, وہ پیسہ کدھر ہے. اب جا کے تو ہونا. اب میری ریکویسٹ ہے دونوں سے کہ میں درمیان میں پھر وہ بات 3-4 نے سوال کیے. ایک انہوں نے پیرلل ڈرا کیا کہ چونکہ مریم پہ, حسن حسین پہ بھی کیس ہیں, فریال تالپور پہ بھی کیس ہے, تو ایک کیس جو ہے وہ علیمہ خان پہ بھی بنا دیں. وہ جس طرح کی کیٹیگری میں وہ ہے اس میں کیا تھی. دیکھیں پہلی بات ہے, علیمہ خان کا عمران خان کا نہ کوئی جوائنٹ کاروبار ہے, نہ عمران خان وزیر اعظم رہے, اور نہ وہ علیمہ کسی پبلک آفس ہولڈنگ میں رہی ہے. جبکہ نواز شریف وزیر اعظم ہوئے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اربوں روپے کی پراپرٹی, سیدھی بات ہے, یہاں سے لوٹ مار تھی, ادھر بچوں کے نام رکھتے تھے. اس وقت قانون یہ تھے کہ وہ جو بے نامی والا قانون نہیں تھا. دوسری بات کہ یہ ان کے لیے بھی جے آئی ٹی بنے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, وہ ایک پرائیویٹ لیڈی ہے, ان کو ضرور چیک کریں, ڈکلیئر کرنا چاہیے. اب مجھے پولیس بات کریں, وہ ضرور اپنا چیک کرائیں. وہ ان پہ وہی قانون لگے گا جو ارشد صاحب پہ ہے, جو آپ پہ ہے, جو میرے پہ ہے, کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. لیکن تیسری بات تصحیح کر لیں کہ ویلتھ سٹیٹمنٹ میں آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, تو کیوں نہیں 14 سال مجھے میرا تیسری بات, انہوں نے 3 سوال کیے. تیسری بات یہ, اگر انہوں نے بالفرض کوئی قانون توڑا ہے تو عدالت آلریڈی ٹیک اپ ہوا ہے, وہاں جا کے جو لیگل فورم ہے وہاں جا کے اپنا ثبوت دیں جیسے ہم دیتے تھے. چوتھی بات کہ عمران خان کے دور میں بھی قرضے بڑھے ہیں, اور قرضے پہلے سے زیادہ لیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ 2 ظالم جتنے قرضے لے کے آپ کو انسٹالمنٹ پہ, ڈیٹ سروسنگ پہ اور سود کی پیمنٹ پہ ڈال گئے,
آپ بچ نہیں سکتے. تو بھائی صاحب یہ تو مجھے اور مسرور صاحب کو بٹھا دیں, آخری جملہ مجھے اور مسرور صاحب کو بٹھا دیں تو کیمرے میں ہم بھی کر لیں گے. آخری جملہ صداقت عباسی صاحب ایک جملہ بولو نا, اس کے بعد بولیے گا. نانا برابر مجھے صرف 2 جملے, تو نیا پاکستان اور پرانا پاکستان برابر ہے. نہیں بھی حکومت میں صرف 2 جملے, عوام تو سکھی تھے نا, پھر آپ بولیے گا. پرانے پاکستان میں عوام تو سکھی تھے نا, لوڈ شیڈنگ تو نہیں تھی نا سردیوں میں. لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. وہ پہلی بات پوری ہوئی, پھر اس کے بعد اگر مجھے ایک مثال یہ دونوں بھائی دے دیں جو اس وقت ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان کا کریں کہ عمران خان صاحب نے کوئی پیسہ ضائع کیا کسی چیز پہ, کوئی اس طرح کی میٹرو کا شوشہ, اچھا یہ بتائیے گا, کوئی میٹرو کا شوشہ, کوئی لاسٹ 2 منٹ میرے پاس لاسٹ 2 منٹ جو پیسہ ضائع کیا بی آر ٹی میں 30 ارب کا تھا 70 ارب تک چلا گیا. یہ پرانی بات, نہیں پرانی کا لاس ہے, میرے صوبے کا پیسہ ہے. اب 85 ارب ہو گیا. احتساب کمیشن میں 2 ارب روپے ضائع کر کے کہتے ہیں او ایم سوری احتساب کو ٹوٹل ہے, وہ تو پرانا تھا نا. میں ابھی کی بتا دیتا ہوں, 45 ارب ڈالر آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا بیڑا گرک کر کے نقصان کر دیا. کمایا ہے وہ, اس میں ہمارا کس نے کمایا ہے وہ آپ کا بزنس مین مان اچھا یہ جو پیسہ کی نہیں دی بی آر ٹی بھی پرانی, ابھی جو مومنٹ ہے میں ابھی بننا شروع نہیں ہے, وہ اس میں ڈاکہ ڈال دیا. 1 منٹ, 100 ارب کا قرضہ اور بڑا ہے. میرے دونوں بھائیوں نے مثال دی. عباسی صاحب فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں, عباسی صاحب فیکٹس پہ بات کر لیں کہ 45 ارب ڈالر ادھر سے آپ نے نقصان کر دیا. ٹھیک ہے, بات کہاں سے شروع ہوئی اور تھی, ریکوری 6 گایوں سے ہوئی تھی. 2 چیزیں ہیں جو آج کے پروگرام میں امپورٹنٹ ڈسکس ہونی تھی, وہ یہ کہ فائنلی انسٹیٹیوشنز پر سے جو اعتبار پی ایم ایل این کہتی تھی کہ ہمارا وہ بحال ہو گیا, اب آپ کو وہ بحال ہو گیا, کیونکہ اب جب ان کے حق میں فیصلہ آپ کے حق میں چاہیے کہ نواز شریف ورنہ وہ کہیں گے لیکن لیکن وزیروں کو خطرہ ہے کہ این آر ہو. شائن دن ہو گیا نا پاکستان کی تاریخ کا کہ اپوزیشن کو بھی عدالتوں صرف آج کے لیے, آج کے لیے, اور پھر بھی اب ان کے خود ساختہ ترجمہ نہیں بنے گا. ہاں مجھے کیوں نکالا, ان کو بھی یہ وہ بندہ 40 سال سے اس ملک کا حکمران رہا ہے, 10 سال مشرف کے نکال دیں, وہ جب اس کو سزا ہوتی ہے ملک کے اعلیٰ ترین قاضی سے, اس کو پتہ نہیں کیا اس کے کیا زمین اور اس کے ساتھ جو وزیر تھے سرکاری کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ وہ سڑکوں میں جا کے روتا ہے کہ میں عوام سے بات کرنی تھی. میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ تمام کام کریں, بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب سے آپ ملاقات کریں گے, تو انہوں نے کہا دیکھیں گے. اور پھر نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ سنا نواز شریف صاحب نے منع کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہم بھی منع کیے ہی بیٹھے ہیں. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.